अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्तिदाई सहर के साथ में हूँ कासिम अब्बास अब्बासी। कुरान सीरीज पर हमारी वीडियोस चल रही हैं, 30 दिन 30 पारे। आज है पारा नंबर 8। आइए चलते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरामीन की तरफ। क्या इरशाद फरमाता है आपका रब 8वें पारे के अंदर। चंद एक चीजें आपको पॉइंट के हिसाब से समझाऊंगा और उसके बाद फिर इसकी तफसीर और तशरीह की तरफ हम आएंगे। सबसे पहला ये कि किताब दी गई मगर अमल छीन लिया गया। ऐसी क्या हिकमतें थी, क्या वजूहात थी। और उसके साथ साथ हुक्म आया शहर में झुक कर दाखिल हो, उन्होंने लफ्ज तब्दील कर दिया। एक लफ्ज की तब्दीली अल्लाह के गुस्से का सबब कैसे बनी, जानिए हमारे साथ। फिर इसके साथ साथ नेमत आई, शुक्र गया। सब्त का हुक्म था और मछलियां आजमाइश बन गई। और फिर इसके साथ चालाकी से शरीयत नहीं बचती, किरदार से बचती है। किरदार हमेशा इंसान को भलाई की तरफ लेकर जाता है। और फिर इसके साथ एक जमात रोकती रही, एक गुनाह करती रही और एक खामोश तमाशाई बनी रही। और आज ये हमारे इस मुआशरे पर ये चीजें सादक आ रही है। फिर इसके साथ अल्लाह ने सवाल किया, क्या तुम देखते नहीं। और फिर कुरान हकीम बार बार इसका तस्करा करता है, अफला ताकिलून, अफला तशक्कुरून। क्या तुम गौर फिक्र वाले नहीं हो, क्या तुम शुक्र करने वाले नहीं हो, क्या तुम अकल रखने वाले नहीं हो, क्या तुम मेरी निशानियां नहीं पहचानते। फिर इसके साथ साथ जो अगला हुक्म आया वो ये था कि जमीन अल्लाह की है मगर दिल शिर्क से भरे हुए हैं। फिर इसके साथ रात की तारीखियों में पुकारा गया और रब के वो करीब था। और वो कौन था। और फिर इसी तरीके से हलाल और हराम का इख्तियार इंसान के पास नहीं, और असल मसला दलील का नहीं, जिद का है। ये तमाम चीजें 8वें नंबर पारा नंबर 8 के अंदर बयान की गई हैं। अब हम एक एक करके आपके सामने इसकी तफसीर और तशरीह को रखते हैं कि किताब दी गई मगर अमल छीन लिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम की ये कौम का वाकया है और बनी इसराइली इसके मुखातिब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौरात जो है वो यहूदियों पर नाजल की। और मूसा अलैहिस्सलाम की एक बड़ी कौम थी जिसका आपने बहरहाल जिक्र भी सुना होगा कि अल्लाह ने उन्हें फिरौनियों से नजात अता फरमाई। और फिरौनी वो थे जो नस्ल दर नस्ल इन पर हुकूमत कर रहे थे। और फिरौनी वो जमात थे कि जो इनको सर उठाने नहीं देते थे। हमेशा इनको बनी इसराइलियों को उन्होंने गुलाम समझा और गुलामों ही की तरह इनसे काम लेते रहे। इनकी कोई जिंदगी नहीं थी। मूसा अलैहिस्सलाम की जिद्दोजहद थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से मुनाजरा किया। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में पहुंचे और उसको खुला चैलेंज किया। और मूसा अलैहिस्सलाम ही वो वाहिद शख्सियत हैं कि जिन्होंने इतनी बड़ी सल्तनत का जो बादशाह था उसके सामने तने तनहा अल्लाह के हुक्म से जाकर मुकाबला किया। और फिर इसके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर उन्हें फतह याब किया। रास्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खोल दिया। जिस वक्त वो दरिया के करीब गए, एक अकल दंग रह जाती है, जाकर अकल खत्म हो जाती है कि जाहिरी बात है अगर मैं समंदर में उतरता हूं तो मुझे पता है कि मैंने डूब जाना है। अगर कोई आदमी समंदर के अंदर छलांग लगाता है तो उसे पता है कि उसने डूब जाना है। यहां 12 कबाइल का जिक्र है, यहां हजारों लोगों का जिक्र है जो अपने बीवी बच्चों के साथ उस समंदर के ऊपर खड़े थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके साथ थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद उनके सामने हाल थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम से ये फरमाया कि आसा को समंदर पर मारो, मैं इस समंदर से तुम्हें 12 रास्ते बना कर दूंगा। अकल यहां काम नहीं करती कि एक छड़ी हो और उसको मैं जाकर समंदर पर टच करूं और समंदर मुझे रास्ता बना कर दे। ये अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह ने 12 कबीलों के लिए 12 रास्तों को बनाया। उन्हीं रास्तों पर मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम ने उस समंदर को अबूर किया। लेकिन जिस वक्त फिराउन और फिरौनियों की बारी आई और उसके पूरे लश्कर ने जिस वक्त उस समंदर पर चलने की कोशिश की, सेंटर के अंदर दरमियान के अंदर जिस वक्त वो जाकर पहुंचे
تو اللہ نے حکم دیا کہ اب اے سمندر چل میرے حکم سے. تو اس وقت فرعون اور فرعون کے جتنے بھی چہنے والے تھے اور اس کا جتنا بھی لشکر تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو غرق کر دیا. اور وہی فرعون تھا کہ جو کہتا تھا فقال انا ربکم الاعلی، ہے کوئی مجھ سے بڑا رب، ہے کوئی مجھ سے بڑا طاقتور، ہے کوئی مجھ سے بڑی حکومت کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے بڑی سلطنت کرنے والا. اللہ رب العالمین نے اسے دریا اور سمندر کے بیچ میں غرق کر کے بتایا ہاں تو اس سے بڑا رب موجود ہے، اور جو پوری دنیا کا خالق و مالک ہے وہ رب ہی ہے. فرعون کی اس حکومت سے ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ یہ چیز دائم نہیں ہے، پوری زندگی رہنے والی یہ چیز نہیں ہے. پوری عمر اگر آپ یہ سمجھے کہ آپ عروج پر رہیں گے، یہ غلط فہمی ہے. یہ اللہ رب العالمین نے جو مثالیں دی ہے، چاہے وہ فرعون کی ہو یا نمرود کی ہو یا قارون کی ہو یا ابو جہل کی ہو یا ابو لہب کی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چیز کو ایک نہ ایک دن زوال آنا ہے، اور واحد وہ رب کی ذات ہے جو عروج پر تھی، عروج پر ہے اور عروج پر رہے گی. اسی سپارے میں پھر اللہ رب العالمین نے اس جماعت کے متعلق یہ فرمایا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا کہ آؤ میں تمہیں کتاب سے نوازتا ہوں، اور یہ وہ کتاب ہے جو قانون کی کتاب اور دستور و منشور کی کتاب ہوگی. یہ وہ کتاب ہوگی کہ جو تمہارے زندگی کے فیصلے کرے گی. یہ وہ کتاب ہوگی جو تمہارے سماج کے فیصلے کرے گی. یہ وہ کتاب ہوگی کہ جس سے تم اپنے بیوی بچوں اور معاشرے کو ایک اچھے ترتیب دے کر راستے پر لگا سکتے ہو، اور یہ وہی راستہ ہوگا جو صراط مستقیم. لیکن جس وقت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، پیچھے سے ان لوگوں نے کہا کہ اب ہمیں کوئی معبود چاہیے. پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، پھر اس بچڑے کی عبادت کی. اس پر ایک قوم گناہ کرنے لگ گئی، ایک قوم وہ نیکی کرتی رہی، اور ایک جو گروہ تھا وہ خود تماشائی بنا رہا. پھر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت واپس کیا تو موسیٰ علیہ السلام جا کر قوم پر برہم ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ تم نے وہ کام ایجاد کیے جو کسی نبی نے نہیں ایجاد کیے، وہ کام کیے جس کا کسی شریعت کے اندر حکم نہیں تھا. یہاں پر یہ چیز پتہ لگتی ہے میں اور آپ اگر اپنے نفس سے فیصلہ کریں گے تو میری اور آپ کی مراد ایسی ہی ہوگی جیسے ہم نے اپنے نبی کے دین کو چھوڑ دیا. اسی لیے سنت یا راستے کا اختیار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. راستہ سیدھا کون سا ہے اور راستہ ٹیڑھا کون سا ہے، جنت والا راستہ کون سا ہے، جہنم والا راستہ کون سا ہے، اس کا اگر انتخاب کرنا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو دیکھ کر کیا جائے. پھر اس کے ساتھ اللہ نے اسی سپارے کے اندر فرمایا زمین اللہ کی ہے، حاکمیت اللہ کی ہے، زمین کے اوپر بسنے والے لوگ اللہ کے ہیں، زمین کے اوپر جتنا بھی سبزہ ہے اللہ لگاتا ہے، زمین کے اوپر جو تمہیں رزق ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے. ہر چیز جس وقت تمہیں اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، مگر تمہارے دلوں کے اندر شرک کیوں ہے؟ تم میرے ساتھ کسی دوسری شخصیت کو لا کر کیوں کھڑا کرتے؟ تم میرے ساتھ چاہے میری ذات کے ہو یا صفات کے معاملات ہو، تم جس وقت کسی دوسرے کو لا کر کھڑا کرتے ہو تو وہ مجھے سخت ناپسند ہے. اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا مشرک دل مجھے پسند نہیں، شرک کرنے والے دل مجھے پسند نہیں، میرے سوا کسی اور سے مدد طلب کرنے والے دل مجھے قطعاً پسند نہیں. تو ہاں اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، صرف اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف اور اللہ رب العالمین کی صفات کی طرف اپنی لوم کو لگائیں. یہی میرے اور آپ کے لیے بہترین چیز رہے گی. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس سپارے کے اندر جو دوسری چیز فرمائی وہ ہے حلال و حرام کا اختیار انسان کے پاس نہیں. کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، حرام کیوں حرام ہے، حلال کیوں حلال ہے، اختیار انسان کے پاس نہیں، اختیار اللہ کے پاس ہے. شراب پی کر اگر آپ بہکتے نہیں، اس کے باوجود اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، ہم اس پر حلال کا فتویٰ نہیں دے سکتے. چرس اگر کوئی پی کر بہکتا نہیں
تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حلال ہے، حالانکہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا۔ جو چیزیں حرام ہیں ہم اس کو حرام جانیں گے، اور جو چیزیں حلال ہیں ہم ان کو حلال جانیں گے، اور یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، اس اختیار کو چھیننے والا کوئی نہیں۔ جس طرح سورۃ تحریم کے اندر یا ایھا النبی لیما تحرم ما احل اللہ لک، آپ ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہیں کہ جس کو آپ کے رب نے حلال کیا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب تھا، اس خطاب میں یہ چیز واضح ہو گئی کہ حلال چیز اللہ کی طرف سے ہے، حرام چیز بھی اللہ کی طرف سے ہے، اختیار انسان کے پاس نہیں، عمل انسان کے پاس۔ میں نے اور آپ نے صرف اور صرف عمل کرنا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اور پھر اصل مسئلہ دلیل کا نہیں، ضد کا ہے۔ اس کے اندر بڑا فلسفہ ہے، اس کے اندر بڑی حکایات پوشیدہ ہیں، اس کے اندر بڑے راز مضمر ہیں۔ فناح فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا، اسے جینا نہیں آتا، کہ اللہ نے قرآن حکیم میں یہ چیز واضح طور پر فرما دی۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو لوگ آپ سے دلیل مانگتے ہیں، یہ جو لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ پورا کا پورا قرآن لے کر آؤ، پورا کا پورا قرآن ہمارے سامنے لا کر رکھ دو، اے نبی پاک میں اگر پورا قرآن آپ پر نازل کر دوں تب بھی یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لائیں۔ پھر اللہ نے مثال دی، مثال موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کی مثال ہے کہ آپ کے سامنے یہ ساری کی ساری مثالیں واضح طور پر موجود ہیں۔ اے نبی پاک میں نے ان کو پوری پوری کتاب عطا فرمائی، جو لوگ مجھ پر ایمان لائے تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کتاب پوری تھی یا آدھی، بلکہ وہ مجھ سے محبت کے تقاضوں کی وجہ سے ایمان لے کر آئے۔ تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کی باتوں کی طرف غور نہ کیجئے۔ تو لہٰذا جو ایمان والے ہیں، جو مومنین ہیں، جو آپ پر ایمان لائیں گے، وہ کتاب کو نہیں دیکھیں گے کہ مکمل نازل ہوئی ہے یا آدھی نازل ہوئی۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز اللہ نے فرمائی کہ یہ مسئلہ دلیل کا نہیں، ضد کا ہے۔ ان لوگوں کو اگر کسی نے گمراہ کیا، ان لوگوں کو اگر کسی نے اپنے عقائد پر کھڑا رکھا، ان لوگوں کو اگر کسی نے نبی کی گستاخی پر ابھارا، نبی کی زندگی پر اعتراض کرنے پر مجبور کیا، تو وہ صرف اور صرف ان کی ضد تھی۔ ان کی ضد کی وجہ سے یہ تمام لوگ گمراہ ہوئے، اور ان کے پاس حالانکہ ہماری روشن دلیل پہنچ چکی تھی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس روشن دلیل پر عمل نہیں کیا، تو ہم نے ان کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا۔ تو یہ 8واں سپارہ تھا، جس کے اندر اللہ رب العالمین یہودیوں اور پھر اہل کتاب کی طرف اشارہ کر کے ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جتنے بھی کام ہیں یہ اہل یہود کر چکے ہیں، یہ اہل کتاب کر چکے ہیں، اور یہ نصرانی یہ کام کر چکے ہیں۔ اے محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ عمل نہیں کرنا، آپ نے ان چیزوں سے باز رہنا ہے، آپ نے ان چیزوں کو پس پش ڈالنا ہے، ان کو ترک کرنا ہے۔ اگر تم ان کو ترک کرو گے تو میں تمہیں تمہاری کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو دین اسلام سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔